झंकी इशाल फातिमा 4 जून को अपनी सहेली के छोटे भाई के साथ स्कूटी पर जाती है और उसके बाद 7 जून को एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें व्हील चेयर पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अगले दिन उसकी मौत भी हो जाती है। ये इस बच्ची के मुतल्लिक जो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी गर्ल थी। रूटीन से वहाँ पर पार्टीज़ में ये जाया करती थी। 4 दिनों तक उसके घर वालों की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई गई। इसके घर वालों ने उसको इतनी लिबर्टी दी हुई थी। अच्छा, अब ये 17 साल लड़की थी, ये किस तरह से इन्वॉल्व हो गई डांसिंग पिल्स और ड्रग्स में मुबैना तौर पर? इस मंशियात बेस पे वो को 1.5-2 करोड़ रुपया एक पार्टी से कमाता है। वो इकट्ठे करते हैं इतने लोग पैसे। अब ये 17 साल इशाल फातिमा के साथ 4 जून से लेकर 7 जून तक क्या कुछ हुआ? पुलिस पर उसके पेरेंट्स की तरफ से भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पुलिस मुल्ज़िमान का साथ दे रही है, उनको फेवर कर रही है। अब सीसीडी इस मामले में एक्टिव क्यों नहीं हुई, बताएं मुझे। गिरफ्तार तो स्टार्ट में सीसीडी ने किया। जिन मामलात में भी इन्वॉल्व रहे हैं वो पुलिस फिर देखती कि यार आवेदा आवे बिगड़े है रेचते उनकी कर सकना है ते इको ही थाली दे चट्टू वटे सर ना। अभी रिसेंटली एक और वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर मिनिस्टर हैं सुहेल शौकत भट्ट, वो सीएनएफ वालों से मुठभेड़ कर रहे हैं। वो एक फिल्म है ना कंपनी, उसमें डायलॉग है, धंधा है पर गंदा है। ये मंशियात फरोशी साल से वहां पर हो रही है। चंद एक पुलिस अफसरान हैं ऐसे जिनके इल्म में ये सारे मामलात हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस काम में खुद भी इन्वॉल्व हैं। ये बताया जा रहा है कि सुहेल शौकत भट्ट की बहन जो है उनके घर के ताले तोड़े गए हैं और इस बात पे ये मामला उठता है। ये जो परसों रेड हुआ है और उस रेड के दौरान जो मुदाखलत हुई है, कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है, दस्तों गिरबान हुए हैं, ये कोई एक आम बंदा होता तो उसकी एफआईआर भी दर्ज होनी थी और पूरा खानदान उठा के ले जाना था। कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस टाइम पर ट्रेंडिंग स्टोरी झंकी इशाल फातिमा। 17 साल इशाल फातिमा के साथ उन 4 दिनों में क्या कुछ हुआ, मुबैना तौर पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, डांसिंग पेल, ड्रग्स, इसकी हकीकत क्या है। इशाल फातिमा की फैमिली ने पुलिस को फौरी तौर पर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इशाल फातिमा की फैमिली को क्या कुछ पता था और आज के दिन तक पुलिस ने इस केस में क्या कार्रवाई की है, ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्ज़ा साहब से। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिर्ज़ा साहब, झंकी इशाल फातिमा 4 जून को अपनी सहेली के छोटे भाई के साथ स्कूटी पर जाती है और उसके बाद 7 जून को एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें व्हील चेयर पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अगले दिन उसकी मौत भी हो जाती है। अब इस स्टोरी के डिफरेंट वर्जन सामने आ रहे हैं। पहले ये बताया गया कि उसका मुबैना तौर पे रेप हुआ, ड्रग्स दी गई, उसके बाद कोई शवाहिद नहीं मिले जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें। असल स्टोरी क्या है इशाल फातिमा की? बट साहब, इशाल फातिमा का जो केस है ना, वो इस तरह के केस हर हफ्ते 10 दिन बाद हमारी नज़र से गुजरते हैं। इस किस्म के केसेस, ये केस एक तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। एक तो उसकी एज बच्ची की 17-18 साल एज है उस बच्ची की, और फिर वो 3 दिन 4 दिन घर से गायब रही है। और हॉस्पिटल में जब उसको छोड़ के गए हैं और वो फुटेज सामने आई है, तो उसके बाद वो फुटेज जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होती है तो उसके बाद ये केस जो है वो, मतलब कि सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं, नेशनल मीडिया पर भी इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने उठाया है इस केस को। अब 3 दिन से 4 दिन वो बच्ची घर से गायब रही है। अब 4 दिनों तक उसके घर वालों की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई गई उसमें। एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि उन्होंने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी। अच्छा, मैं डिटेल्स देख रहा था कि 5 जून को सुबह कॉल करती है अपनी माँ को कि मैं अपनी दोस्त की तरफ हूँ, और पहले भी वो रात रह लेती थी अपनी दोस्त की तरफ, और 5 जून के बाद 6 जून को उसका फ़ोन बंद होता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो बच्ची जो थी ना, रूटीन में समझ लें कि हैप्चुअल थी। रात घर से बाहर गुजारने, अपनी फ्रेंड्स की तरफ चले जाना या कोई दोस्त अहबाब हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, वो आ रही हैं कि ये इस बच्ची के मुतल्लिक जो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी गर्ल थी। रूटीन से वहाँ पर पार्टीज़ में ये जाया करती थी और इसके घर वालों ने उसको इतनी लिबर्टी दी हुई थी कि वो रात को भी अपनी किसी फ्रेंड्स की तरफ गुजार लेनी रात उसने।
اچھا، اب اب یہ یہ اس جب ہم میں باتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے ہم وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، اس کی موت ہو گئی، اس پر نہیں، ظلم ہوا. بلیمنگ والی بات کوئی نہیں ہے علی. دیکھیں یہ معاملات، میں تو جب بھی اس قسم کے معاملہ ڈسکس کرتا ہوں نا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں پیرنٹس ہیں خاص کر، وہ اپنی بچیوں کو اس قدر لبرٹی نہ دیں کہ اینڈ جو ہے وہ رزلٹ وہ اشال فاطمہ والا رزلٹ نکلے. اس کا بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا بالکل دوستانہ ماحول ضرور فراہم کریں. وہ ایک مثال، بڑی پرانی مثال ہے کہ اپنا کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نظر سے. تو بچوں کو آپ کو کانفیڈنس دینا چاہیے، لبرٹی بھی دینی چاہیے، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے، لیکن اس قدر لبرٹی نہیں دینی چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اتنے منہ زور ہو جائیں کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں، اور پھر رزلٹ جو ہے وہ اپنی ان کی زندگیاں جو ہے وہ گوا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ 17 سالہ لڑکی تھی، یہ کس طرح سے انوالو ہو گئی ڈانسنگ پیلز اور ڈرگس میں مبینہ طور پر؟ علی دیکھیں یار، یہ صرف اس بچی اشال فاطمہ کی بات نہیں ہے. آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے نا ڈرگس کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے کردار سامنے آ رہے ہیں. انمول پنکی کا کردار سامنے آیا، پھر ادھر لاہور میں ہمارے ایک جارڈن گینگ پکڑا گیا تھا، وہ سامنے آیا. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ساحر حسن، تاج شاہر حسن مکان. کا ہو گیا، پھر اور 2-3 خواتین پکڑی گئیں. حیدرآباد سے خواتین پکڑی گئیں، ڈرگس کا ان کا اچھا خاصا بزنس ہے. اب یہ لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں نا، جتنے بھی ڈرگ ڈیلر ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ بی کیٹیگری کے ڈرگ ڈیلر ہیں. اور جو اے کیٹیگری کے لوگ ہیں یا اے پلس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو منشیات تیار کرتے ہیں اور ان کو آگے سپلائی دیتے ہیں. پھر آگے یہ منشیات جو ہے وہ پورے کنٹری میں جہاں جہاں اہم سٹیز ہیں، جہاں پر ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اور جہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے خاص کر میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر سٹوڈنٹس لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جہاں پر یہ ڈرگس فروخت کی جاتی ہے. اور یہ جو اپنا فروخت ہوتی ہے نا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے نا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں نا، وہ اپنا ایک کوئی فنکشن رکھتے ہیں یا کوئی ڈنر کے نام پر وہ پارٹیز ارینج کرتے ہیں. اب جب پارٹیز میں وہ لوگ جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اچھے برے کی تمیز وہ اس وقت بھول جاتے ہیں جب وہاں پر ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے. اور جو آرگنائزرز ہیں پارٹی کے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پارٹیز جو ہے نا، یہ کم و بیش ایک پارٹی جو ہے نا، وہ اس میں جو آرگنائزر ہے نا، وہ صرف ان منشیات بیس پہ، اگر تو اس نے ایک اچھے لیول پہ کی ہے نا پارٹی ارینج، وہ تو اس منشیات بیس پہ وہ کو 1.5-2 کروڑ روپیہ ایک پارٹی سے کماتا ہے. وہ اکٹھے کرتے ہیں اتنے لوگ پیسے. یہ اتنی اس قدر کمائی والا کام ہے. آپ کے لاہور شہر میں آپ کو بتاؤں، کوئی 400 سے 500 کے درمیان پارٹیز جو ہیں یہاں پر لاہور شہر میں ہوتی ہیں، مختلف فارم ہاؤسز میں، مختلف بینگلوز میں، لوگوں نے پرائیویٹ گھروں میں. یہ اس طرح سے یہاں پر پارٹیز ہو رہی ہیں. اور ہر ہفتے ہوتی ہے؟ ہر ہفتے نہیں، ان کا اپنا ہوتا ہے ڈیسائیڈ، انہوں نے جب کرنا ہو، انہوں نے پارٹی رکھنی ہو وہ رکھ لیتے ہیں. پہلے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا کہ ویکینڈ پہ پارٹیز ہوتی ہیں. ویکینڈ تو بالکل ایک اسپیسیفک ڈے ہے ان کا پارٹیز کے لیے، وہ کرتے ہیں. لیکن اب جب کبھی بھی ان کا دل کرتا ہے، وہ کوئی بھی عام روٹین میں کسی بھی دن پارٹی کر لیتے ہیں. اب اشال فاطمہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی اپنا کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی. اور ظاہری بات ہے، لڑکوں کے ساتھ جب میل جول دوستی ہوتی ہے تو جو اپنا آپ کو بتاؤں کہ اس معاشرے میں کچھ بہت شاطر ذہن کے لوگ، یا کہہ لیں کہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کون سی لڑکی جو ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کو ہم قابو کر لیں گے، یا جو ہمارے لیول کو میٹ کرے گی. تو اب یہ اشال فاطمہ کا ایک دوستوں کا گروپ تھا. ظاہری بات ہے، ایک دوست اس کا ہے آ رہا ہے خلیل. سامنے، خلیل، جو کہ جی اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور اس خلیل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس سرکل کا حصہ بنی ہے. وہ اور گھر آنا جانا بھی تھا؟ گھر آنا جانا تھا نا. آپ دیکھیں اب پیرنٹس نے، میں نے آپ کو بتایا نا، ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرائی، پولیس کو کیوں نہیں اطلاع کی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا ایک کمپنی اور اس کا رہن سہن اور اس کا ٹائم کہاں پاس ہوتا ہے. جس کمپنی میں، جن دوستوں میں پاس ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس کو اس چیز کا علم تھا.
اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی. کیا انہیں پتا تھا کہ ڈرگس والا مبینہ طور پہ کوئی چکر ہے؟ یار ڈرگز والا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پتا ہو، لیکن اس قدر حد تک نا پتا ہوتا ہے بندوں کو کہ یار یہ میری بچیاں جو ہیں وہاں پر جاتی ہیں، وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے. ایک وہ کمبائنڈ سٹڈیز والا چلا ہوا ہے ہمارے، عجیب سا فضول سا کام ہے. کمبائنڈ سٹڈی کے نام پر بچے بچیاں کیا کرتے ہیں وہاں پر اکٹھے ہو کے، پیرنٹس کو تو نہیں پتا نا اس چیز کا. یار ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہم لوگوں نے بھی، میری بھی 50+ ایج ہو گئی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور کو ایجوکیشن میں بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے دور میں تو یار اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے تھے. ہمارے پیرنٹس نے، ہماری سسٹرز ہیں، فیملی میں اور خواتین ہیں، تو ان سب نے مطلب کہ تعلیم حاصل کی ہے سب نے، لیکن ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے کبھی اجازت نہیں دی کہ جا کے کسی کے گھر جا کے پڑھائی کرنی ہے، وہاں پر دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، کمبائنڈ سٹڈی ہو رہی ہے. یار یہ چیزیں تو نا فضول ہیں، اور جو خرابی کا باعث بن رہی ہے نا، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب لبرٹی لینے کے لیے، اپنی کمپنی میں کسی پارٹی میں جانے کے لیے، یہ اس قسم کے جو ہے نا وہ انہوں نے بنا دیے ہوئے ہیں، رکھ لیے ہوئے ہیں اب ہیلے بہانے کے، جی اسٹڈی کرنی ہے، سارے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، یا ٹیچرز نے کہا کہ جی آج آپ یونیورسٹی آ جائیں، کالج آ جائیں. تو چھٹیوں والے دن میں بھی نا، روٹین میں چھٹیوں والے دن بھی بچیاں جو ہوتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں کہ جی وہ یونیورسٹی میں انہوں نے اسپیشل لیکچر رکھا ہوا ہے، یا فلاں فنکشن آ رہا ہے اس کی تیاری کروانی ہے انہوں نے. یہ تو اب ہم بچیوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پر ہم بھیجتے ہیں، لیکن اب آگے کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، آگے کیا پلاننگ ہوتی ہے، ان لوگوں نے کیا پروگرام ترتیب دیے ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے علم میں نہیں ہوتے. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو بچوں پر دھیان رکھنا چاہیے، ان کی کمپنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے جو دوست احباب ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے معاشرے میں کیا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے نا، تو اس قسم کے معاملات ہم ہر ہفتے 10 دن بعد ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اب یہ 17 سالہ اشال فاطمہ کے ساتھ 4 جون سے لے کر 7 جون تک کیا کچھ ہوا، یعنی کہ 4 دن تک اس نے کیا کچھ فیس کیا؟ دیکھیں علی، پہلے تو جو بات سامنے آئی نا، جب اس کو پتہ لگا کہ ہاسپٹل میں گئی ہیں، اس کے پیرنٹس گئے ہیں، اس کے بعد چیزیں سامنے آئی کہ جی کسی نے گینگ ریپ کیا ہے، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اسے، اس کی حالت خراب ہونے پر اس کو اسپتال چھوڑ کر چلے گئے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو تھیں نا وہ سامنے آنا شروع ہوئی. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو لڑکے 3 چھوڑ کر گئے تھے ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، پھر انہوں نے ساری کہانی جو آہستہ آہستہ پولیس کے سامنے رکھی. اب ان کا پارٹیز میں پارٹیسپیٹ تو یہ لوگ کرتے تھے، اور وہاں پر پارٹیز میں ڈانسنگ پیلز اور دیگر ڈرگز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں وہاں پر. اب اس کی جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ طبیعت اس کی خراب ہوئی، شوگر کی پیشنٹ تھی؟ ڈائبٹک بھی تھی، پھر اس کے بعد ڈرگس یا پیلز کوئی لی ہیں، اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا جائے یا اس کے گھر اطلاع کی جائے یا اس کے گھر لے کے جایا جائے، اس کو وہ جو لڑکا ہے خلیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ایک عزیزہ تھی، اس کے گھر رکھ کے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گوگل سے گھر دیکھ پر ہی کے انجیکشن کرواتے دیتے رہے. رہے، وہ دیتے رہے. اب وہ جو عزیزہ ہیں اس کی، وہ جو میری اطلاع ہے، میرے خیال سے تو شاید وہ عزیزہ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ ہیں یا آرگنائزر ہیں پارٹیز کی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی اس کی حالت خراب نہ ہو جائے، مطلب کہ بات باہر نکلے گی، رولا پڑ جائے گا تو ہم سب پرابلم میں آ جائیں گے، تو اس کو میڈیسن دے کے یا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو طبیعت بہتر کر کے، کیونکہ گھر والوں کو تو انہیں کوئی ایشو نہیں تھا اس کے گھر والوں سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ 1 دن 2 دن گھر سے باہر گزار لیا کرتی تھی. تو وہاں انہوں نے کوشش کی کہ اس کی طبیعت بہتر کر لی جائے ٹریٹمنٹ دے کے، لیکن وہ جب نہیں ہوئی اور جب ان کے ہاتھوں سے معاملہ نکل گیا، پھر اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جب ان کو لڑکوں کو نظر آتا ہے کہ یار یہ اب معاملہ جو ہے نہیں، پھر وہ وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں. جب سلپ ہوتے ہیں وہاں سے، اب ہاسپٹل کا عملہ کہتا ہے بھئی اس لڑکی کے ساتھ کون آیا تھا، وہ سب وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہ کہتا ہے بھئی معاملہ تو مشکوک ہے، وہ پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، معاملہ دیکھتی ہے، پھر وہاں سے اس کو DHQ اسپتال جھنگ جو ہے وہاں پر شفٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد کہانی ساری کھلنی شروع ہوتی ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے. پتہ لگتا ہے جی یہ 4 تاریخ کو گھر سے گئی ہے،
5 کو 6 کو رابطہ ہوتا رہا موبائل پہ، 6 کو اس کا موبائل بند ہو جاتا ہے، اور جب موبائل بند ہوتا ہے اس کے بعد بھی پیرنٹس جو ہیں وہ ان کانشیس نہیں ہوتے اس کے متعلق، پولیس کو نہیں بتاتے. پولیس کو نہیں بتاتے. حالانکہ دیکھیں ایک جوان بچی جب آپ کے رابطے سے بھی باہر ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ 3 دن ہو گئے ہیں گھر سے باہر ہے، گھر نہیں آئی، تو کم از کم آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا تو چاہیے نا، اس کو جو آپ کے پاس پراپر پلیٹ فارم ہے پولیس کا ہے، آپ کو وہاں پر اطلاع کرنی چاہیے یہ معاملات. لیکن اب اطلاع پولیس کو کون کر رہا ہے کہ جس ہاسپٹل میں اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پولیس تب انوالو ہو رہی ہے اس معاملات میں. تو پھر چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، اجتماعی زیادتی کی ہے، اتنے لوگ تھے، اس کو ٹارچر کیا، اس کو مار دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سب کہانیاں ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اب اصل معاملہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام روٹین میں پارٹیز میں بچی جایا کرتی تھی یہ وہاں پر، اور وہاں پر پارٹیز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں نے سارا آپ کو بتایا. اب اشال کا خلیل کے ساتھ کوئی لو افیئر بھی تھا؟ یار اب لو افیئر جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اصل میں نا علی جو میں آپ کو بتاؤں کہ 17 18 سال 19 سال 20 سال کی بچیاں ہوتی ہیں نا، اور یہ ایج ویسے ہی لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے بڑا کچا ذہن ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اس ایج میں آپ کسی کو بھی مائنڈ کسی کا موٹیویٹ کرنا ہو، کسی کو ذہن کسی کام کے لیے بنانا ہو تو آپ بڑا ایزیلی بنا لیتے ہیں، اس کو کنونس کر لیتے ہیں آپ. اور اس عمر میں جو چیزیں آپ کنونس ہو جائیں یا آپ کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ جائیں یا آپ جس طرف لگ جائیں تو وہ پختگی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں، چیزیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی پھر بندہ جو ہے نا ان سے ان کا رخ موڑ نہیں سکتا اس سے. اب ایک چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو وہ پارٹیز کی عادت ڈال دی، اس کی کمپنی میں اس کے دوستوں نے جو ڈال دی، تو اب اس میں اس کو کہیں کہ اب اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ خلیل کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اس سے کوئی شادی کرنا چاہتی ہے، یا خلیل نے اس کو کوئی خواب دکھائے تھے. تو یہ چیزیں مطلب کہ میرے خیال کنسیڈر نہیں کرنی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دوران 3 سے 4 دن بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہاں پر رہی ہے، کن کے پاس رہی ہے، کون کون کیا کیا اس کو میڈیسن دیتا رہا ہے، کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے. میرے خیال پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو جو انیشیل آئی ہے اس کے مطابق تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اپنا باڈی کے کچھ اجزاء ہیں وہ بھیجے ہیں انہوں نے اپنا فرانزک کے لیے لیبارٹری میں بھیجے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا سارا. ایک تو اس کی کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی، اور یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کا زیادتی والا یہ بھی بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھیں اس چیز میں نا بہت سارا پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، پولیس پر اس کے پیرنٹس کی طرف سے بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ کہ ملزمان پولیس کا ساتھ دے ملزمان رہے کا ساتھ دے رہی ہے، ان کو فیور کر رہی ہے. اب ایسے معاملات میں ہوتا یہ ہے، دیکھیں اب سی سی ڈی اس معاملے میں ایکٹیو کیوں نہیں ہوئی بتائیں مجھے. گرفتار تو سٹارٹ میں CCD نے کیا اس نے، لیکن گرفتار کرنے کے بعد اب دیکھیں نا کہ یہ معاملہ جو ہے اب وہ دیکھ تو وہ لوکل پولیس رہی ہے وہاں پہ. اب چیزیں جس طرح سامنے آتی ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ یار دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مطلب کہ جن معاملات میں بھی انوالو رہے ہیں وہ پولیس پھر دیکھتی کہ یار آوے دا آوے بگڑیا ہے رچ تے ان کی کر سکنے ہے تے ایک ہی تھالی دے چٹو وٹے سرنا. وہ اس میں پھر پولیس کو جہاں کہیں فیور کسی کو دینی ہوتی ہے اپنے فائنینشیل مقاصد کے لیے، وہ پولیس ان کو فیور دیتی ہے. اور یہ کوئی عام کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے، یہ روٹین میں ہماری جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ اسی طرح سے سامنے آتی ہے. اب اس کیس کے اندر یہ جو 4 ملزمان ہیں جس میں خلیل ہے، حسیب ہے، امیش ہے اور حسن ہے، پولیس کی کارروائی کیا ہوگی؟ کیونکہ CCD نے جب ان کو گرفتار کیا اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر ہائپ بنائی ہوئی تھی اس کیس کی، تو مجھے تو پرسنلی یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کا بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر ماہنور ناصر والا کوئٹہ میں جن کے فیس پہ ایسڈ پھینک دیا تھا، وہ جو شاہ تھا اس کا موقع پہ پولیس مقابلہ ہو گیا مبینہ طور پہ. تو اس میں تو بچت ہو گئی ہے. علی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو کوئی کیس ہوتا ہے نا، وہ کیس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، واقعی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی تھالی کے چٹو بٹے سارے کیا کچھ ہوتا تھا. اس کی جو اپنا متاثرین ہے، متاثرہ فریق ہے، اس کی اس معاملات میں انوالومنٹ کس حد تک ہوتی ہے، یہ دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. اب آپ کو لاہور کی بات بتاؤں، میں لاہور میں ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ گجرپورہ کا علاقہ ہے ہمارے لاہور میں، وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک بھٹے پر خاتون کام کرتی ہے، منور بی بی غالباً اس کا نام ہے، اور وہاں اسی علاقے کے کوئی اوباش جو ہیں وہ انہوں نے اس کو پہ نظر رکھی ہوتی ہے.
اب وہ بھٹے سے کام کر کے گھر واپس جاتی ہے تو اس کو وہ 3 اوباش لوگ جو تھے نا وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کھیتوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے ساتھ وہ اجتماعی زیادتی کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں. اور بڑی ہی مطلب کہ خوفناک ویڈیو بناتے ہیں وہ جو کچھ بھی فیل وہاں پر کر رہے ہیں وہ ساری ویڈیو اس کی بناتے ہیں وہاں پہ. اب یہ واقعہ جب منظر عام پر آتا ہے اس سے کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے یہ, اور اس واقعے کی اطلاع لوکل پولیس کو بھی تھی, ان کے تھانے میں کیس گیا ہوا تھا. لیکن اب دیکھیں نا بات پھر آ گئی کہ ہمارے یہاں پہ نا انصاف جو ہے نا وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہاں پر. اب وہ بھٹے پہ محنت مزدوری کرنے والی ایک خاتون ہے, یہ اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اور اس کی اطلاع تھانے میں بھی گئی ہے, تھانے میں یہ معاملات گئے ہوئے ہیں. لیکن ان میں ایک ملزم جو تھا وہ کچھ اثر و رسوخ والا تھا, تعلقات والا تھا, اور مقامی جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کرتے رہے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس معاملے کو جو ہے نا یہیں پر تھانے کی سطح پر وائنڈ اپ کر لیا جائے, کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو. یہ 1 مہینے سے معاملہ چل رہا تھا, اور آپ نے ویڈیو وہ دیکھی ہوگی کس طرح سے وہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں بھی مانگ رہی ہے, اور یہ سب اپنا آپ لٹانے کے بعد وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ جو میری ویڈیو بنائی ہے خدا کا واسطہ ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ ویڈیو جو ہے وہ کسی کو دکھانا نہیں, کوئی لیک. اس کو تو مطلب اتنی سوچ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اس خاتون کو, بالکل ایک ان پڑھ سی خاتون ہے. ان معاملات کا تو اس کو پتہ بھی نہیں کہ سوشل میڈیا کیا, فیس بک کیا, لیکن اس کو یہ پتا کہ میری ایک ویڈیو بن گئی اور کہہ رہی کہ ویڈیو کسی کو دکھانا نہیں ہے. آپ اور یہ بلیک میلنگ کے لیے بنائی گئی تھی, بلیک میلنگ کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ دوبارہ بھی کوئی رابطہ کیا ہوگا یا دوبارہ اس کو کسی نے بلایا ہوگا اس کام کے لیے. تو میں مقصد یہ ہے کہ اگر تو جب تھانے اطلاع گئی تو یار ان لوگوں کو تو میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سے افسر ہیں جن کے علم میں ایسے معاملات آئیں کہ یار یہ اتنے خوفناک معاملات ہیں, اور وہ پھر اس معاملے کو دبانے کی کوشش کریں. یار ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو تو, جو اس چیز کا حصہ بھی بنتے ہیں یا ذرا سی بھی کوئی نرمی ایسے معاملات میں دکھاتے ہیں. دیکھیں علی, میں آپ یا کوئی بھی اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے دیکھیں, یار خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آ جائے تو وہ کیا اس کا ہوگا, کیا کریں گے اس کا. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنا دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کا بس کوشش ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب تو حالات یہ ہیں کہ ایسے کوئی ایک طبقہ محکموں میں ایسے بھی افسران کا ہے جن کو یہ وہ بادر ہی نہیں کرتے کہ یار یہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں یہ پیسے کس چیز کے ہیں, وہ کسی بروتھل ہاؤس کے ہوں, وہ منشیات فروشی کے ہوں, وہ جوئے کے ہوں, کسی کی عزت پامال ہوئی ہو. یہ لوگ نہیں سوچتے کہ یار یہ پیسے ہم کس چیز کے لے رہے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے سانو آندے پہ نے ویکھی جائے گی, باقی بھگتتے رہیں گے لوگ جڑے نے. اب اس کو دیکھیں نا, اس میں 3 ملزم تھے. ایک ملزم کو سی سی ڈی نے مقابلے میں مار دیا, دوسرا کہتے ہیں اس کی ایج چھوٹی تھی, اس کو کیس ٹرائل کروایا جائے گا, اور جو تیسرا بااثر جس کی وجہ سے کیس دبایا جا رہا تھا وہ ابھی تک آزاد ہے, وہ گرفتار نہیں ہوا, جس نے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو جو ہے اس نے وائرل بھی کی. اس نے وہ بااثر تھا نا, وہ ابھی تک بھاگا ہوا ہے, وہ قابو میں نہیں آیا, اس کی تلاش پولیس کر رہی ہے. دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے کہ وہ قابو آتا ہے نہیں آتا. ابھی ریسنٹلی ایک اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر منسٹر ہیں سہیل شوکت بٹ, وہ سی این ایف والوں سے مٹ بھیڑ کر رہے ہیں, چھاپا مارا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کے گھر. وہ پورا واقعہ کیا ہے اور کیا گرفتاری ہوئی, اس میں کیا کچھ ملا؟ وہ ایک فلم ہے نا کمپنی, اس میں ایک بڑا ڈائلاگ ہے, دھندا ہے پر گندا ہے. یہ آپ منشیات کی بات ہو رہی ہے نا, یہ اشال فاطمہ والا کیس لے لیں, اس میں بھی ڈرگز انوالو ہیں. آپ کا جو یہ لاہور کا بارڈر ایریا ہے نا, اس کی بارڈر ایریا کی جو پٹی ہے نا, اس میں کوئی 25 سے 30 دیہات ہوں گے. اسی طرح آپ آگے قصور چلے جائیں, قصور میں بھی بارڈر ایریا لگتا ہے وہاں پر. اب اس بارڈر ایریے میں آج سے نہیں, سال ہا سال سے, بلکہ سال ہا سال سے کئی دہائیوں سے جو ہے نا بارڈر پار آنا جانا, اسمگلنگ مختلف چیزوں کی وہ جاری ہے. ایسے ہی انو جبیل کا دور دیکھ لیں, تب بھی انو قتل و جبیل کا غارت دیکھ ہوتی لیں, تھی, وہ وہاں جا پہ کے کر کے آتا انو تھا. جبیل وہاں پر چلا جاتا تھا, وہاں پر بھی اس نے جا کے مرڈر کی ہے, مطلب کہ روک ٹوک نہیں ہوا کرتی تھی.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بارڈر پہ کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنا بارڈر پہ جو لوگ اپوائنٹ ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں ان کے علم میں ہوتی ہیں چیزیں، کچھ چیزیں ان کی مرضی سے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو لبرٹی اس لیے دی ہوتی ہے کہ انہوں نے انفارمر بھی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے وجہ سے ان کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹا کام کر رہا ہے، چھوٹی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کو ہونے دیں، بڑی برائی روکنے کے لیے یا بڑے کرمنلز تک پہنچنے کے لیے۔ یہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے ان کی، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، ابھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا، سی این ایف نے ریڈ کس کی مخبری پر کی، کس طرح سے ریڈ کی اور کیا کچھ ملا وہاں سے؟ میں بھٹ صاحب پچھلے ہفتے نا میں گیا ہوا تھا ادھر بارڈر ایریا میں، وہاں میں ایک پروگرام بھی کر کے آیا تھا، اور اسی پہ منشیات فروشی کے حوالے سے کر کے آیا تھا کہ بارڈرز کے جو دیہات ہیں وہاں پر منشیات فروشی اور منشیات کی تیاری ہوتی ہے، اور سب سے بڑا وہاں پہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں نا، مقامی لوگ، باہر سے لوگوں کو وہ کام انوالو کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہی دیہات کے کسی نہ کسی نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ اس میں کام میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، ان سے روزگار مل جائے منشیات اسے۔ فروشی کرواتے ہیں، اس کو روزگار دیتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب وہاں پر جو میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا، ان کا جو بھائی یہاں پر 500 700 روپیہ دہاڑی کمانے والے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے اپنے یہاں پہ گھر بنا لیے ہوئے ہیں وہاں پر، اور یہ ساری کمائی منشیات فروشی کی ہے۔ کئی مرڈر ہو چکے ہیں وہاں پہ۔ میں جس کیس میں گیا تھا وہاں پر ایک کوئی دربار ہے، کوئی پیروں کا ڈیرا ہے، وہاں پہ آستانہ ہے، تو وہ انہوں نے ایک جو لڑکا جس کو انہوں نے 3 دن رکھا، ٹارچر کیا، اس کو فائر بھی مارے، اس کو پھر وہ مچھلی کاٹنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، وہ ٹوکا جو ہوتا ہے، جی۔ اس سے اس کو جسم پہ زخم لگائے۔ اب وہ کہتے ہیں، جو ان کا الزام ہے اس کا متاثرہ فریق کا، وہ کہتے ہیں جی وہ جو پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ منشیات فروشی کرو، ہم نسل در نسل ان کی پیری مریدی میں ہیں، لیکن اب یہ جو لڑی ہے ان پیروں کی، وہ انہوں نے منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں، وہ ڈرون کے ذریعے وہاں پر بارڈر پر ترسیل کرتے ہیں، اور ہمارے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جی تم منشیات فروشی کرو۔ تو جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ اب کچھ پچھلے دنوں کچھ شادی تھی ان کی آستانے میں کسی پیروں کی فیملی میں، تو انہوں نے آ کے انویٹیشن دیا، دوبارہ ملنا جلنا ہوا، تو انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے بیٹے کو ہمارے جو ہے انہوں نے زور دینا شروع کیا، جی آپ منشیات فروشی، تو اس نے انکار کیا، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اس سے پہلے کو 3 4 مرڈر وہاں پر اسی طرح ہو چکے ہوئے ہیں، منشیات کے اوپر۔ منشیات کے اوپر ہی، منشیات کے پیسے جو کسی نے کھا گیا، کوئی کسی نے کسی کے کہنے پہ منشیات فروخت نہیں کی، تو اس قسم کے معاملات روٹین میں وہاں پر پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے بات کی سہیل شوکت بٹ کی، جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں سوشل ویلفیئر اور اپنا جو ہے وہ بیت المال کے، ٹھیک ہے۔ اب منشیات فروشی سالہ سال سے وہاں پر ہو رہی ہے۔ چند ایک پولیس افسران ہیں ایسے جن کے علم میں یہ سارے معاملات ہیں، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کام میں خود بھی انوالو ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے باقاعدہ پیسے جاتے ہیں، اور یہ ڈرونز جو اڑتے ہیں وہاں پر وہ ان کے علم میں ہیں، اور ان کو پیسے جایا کرتے تھے۔ بہت سارے کیسز بھی سامنے آئے، انمول پنکی والا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کو پکڑا، 7 کروڑ روپے لے کے چھوڑ دیا، 7 کروڑ روپے کس افسر میں بانٹے گئے، اس میں ایک کوئی ایس پی لیول کے بندہ افسر کا بھی نام آ رہا تھا، ایک ڈی آئی جی لیول کے افسر کا نام آ رہا تھا، ایک کوئی ڈی ایس پی تھے ان کا نام آ رہا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ کبھی کسی کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کے نام منظر عام پر آئے، کوئی ان کا نام لے، بس نام لیں تو کس طرح اس کو جسٹیفائی کس طرح کریں گے؟ اچھا، اس سے پہلے بھی حساس ادارہ جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور رپورٹ بھی باقاعدہ طور پہ بھجوائی گئی تھی۔ وہ میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک انہوں نے اہلکار پکڑا تھا، اس اہلکار نے تمام تر کچا چٹھا جو تھا اس ادارے کے سامنے کھول کے رکھا تھا۔ اس ادارے نے آئی جی پنجاب صاحب کا جو تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس کو دیکھیں، اس پہ کوئی جی آئی ٹی بنوائیں، اور جو آپ کے آفیسر جس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ یہ منشیات کا دھندہ جب آپ کے سرکاری افسر جو ہیں ان کی مدد سے یا ان کی سرپرستی میں یا ان کی مرضی سے چلے گا، تو پھر کارروائی کون کرے گا ان لوگوں کے خلاف؟ اس کے لیے جو ڈاکٹر عثمان تھے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا بھی تھا کہ اس پہ جی آئی ٹی بنوائی جائے اور اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اب یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں، وہ آج تک اس کی جی آئی ٹی نہیں بن سکی، اینڈ وہ جو بندہ پکڑا گیا تھا وہ انہوں نے پولیس کو دے دیا، اور پولیس نے غالباً جو میری اطلاع ہے اس کو اس کے اوپر کوئی منشیات کا مقدمہ درج کر کے، تو وہ شاید آج کل میرا خیال وہ قصور جیل میں جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے وہ بندہ جو ہے۔
سہیل شوکت بٹ والا معاملہ سی این ایف جو ہے ہماری کاؤنٹر نارکوٹکس فورس، انہوں نے انفارمیشن تھی ان کے پاس، انہوں نے اب سے کوئی 2 دن پہلے وہاں پر ریڈ کیا ہے بسین گاؤں میں، جہاں سے یہ منتخب ایم پی ہیں سہیل شوکت بٹ۔ اب ریڈ جب کیا وہاں پہ انہوں نے، تو ریڈ تھا سہیل شوکت بٹ کے ماموں کے گھر پر۔ ہاں اب وہاں جب رات کا ٹائم تھا، ریٹ ہوتا ہے، یہ ساری فورسز وہاں پہ جاتی ہیں، وہاں سے ان کو ایک ڈرون اور آپریٹر اس کا ملتا ہے، اور اسلحہ ملتا ہے، اور منشیات کا بھی کہہ رہے ہیں کہ منشیات بھی وہاں سے پکڑی گئی ہے۔ لیکن اب وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب ریٹ ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اطلاع ملتی ہے سہیل شوکت بٹ کو، وہ وہیں پر اپنا گاؤں میں موجود ہوتے ہیں اپنی رہائش گاہ پہ، تو وہاں سے وہ فوری طور پہ جو ان کا ایک سرکاری ان کو ایک ملی ہوئی ہے پولیس کی گاڑی، وہ وہاں پر ساتھ لے کے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ بڑی لے دے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اور ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی ہے۔ وہاں پر ان کے درمیان تلخ کلامی، ہاتھا پائی، کہہ رہے ہیں کہ ٹھڈے شڈے بھی مارے ہیں وہاں پہ، ایک دوسرے کو دستوں گریبان ہوئے ہیں، وہاں پر کافی معاملہ وہاں پہ خراب ہوا۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل شوکت بٹ کی بہن جو ہیں ان کے گھر کے تالے توڑے گئے ہیں، اور اس بات پہ یہ معاملہ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو انفارمیشن ہے ان کے پاس، سی این ایف والوں کے پاس، انہوں نے تو اسی انفارمیشن پہ جا کے کارروائی کرنی ہے نا۔ اب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ اس گھر میں منشیات موجود ہے، یا وہاں پر جو لوگ منشیات کا کام کرتے ہیں، ڈرون ہے، اب انہوں نے تو وہیں پر ریڈ کرنا، وہیں سے چیزیں برآمد کرنی ہے۔ اب وہ آگے جگہ تھی ان کے ماموں کی، اس چیز پہ وہاں پر لٹیگیشن شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، تلخی شروع ہو گئی، سہیل شوکت بٹ آ گئے وہاں پر، اور آپ نے دیکھا ویڈیو پہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو، مطلب کہ بلکہ ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے، وہ تو جو تھے سی این ایف والے جو تھے۔ اور پھر یہ چیزیں نا دیکھیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں جب کوئی طاقتور کسی معاملے میں انوالو ہو جاتا ہے نا، حکومتی معنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو یہ ویڈیو جو بنائی جاتی ہے نا، پھر یہ ویڈیو اس قسم کی وائرل بھی خود ہی کروائی جاتی ہے۔ کوئی یہ انتقامی کارروائی تو نہیں؟ کیونکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، پی ٹی آئی دور میں سہیل شوکت بٹ، ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا، فائرنگ بھی ہوئی، اس ٹائم جا کر میں نے کور بھی کیا تھا۔ بٹ صاحب، انتقامی کارروائی کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ انتقامی کارروائی ہو تو یا تو اپنا سہیل شوکت بٹ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو نا، یا کسی اینٹی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی دشمن پارٹی نے کسی مخبری دشمن کر دی پارٹی، ہو۔ مخبری دشمن پارٹی مخبری کرے گی تو انتقامی کارروائی میں نہیں سمجھتا کیا انتقامی کارروائی ہے۔ یہ پچھلے کافی مہینوں سے جو ہے نا، منشیات 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 چل رہی ہے، اتنا شور مچا ہوا ہے، اتنے کردار منشیات کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ سی ایم مریم نواز کا اپنا بہت زیادہ فوکس ہے اس چیز کے اوپر کہ یار یہ منشیات فروش جو ہیں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، ان کا وہاں سے خاتمہ ہونا گرفتاری چاہیے۔ ہوتی ہے کوئی؟ 2 لوگوں کو وہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے، ایک غالباً شعیب بٹ ہے، ایک کوئی وقار بٹ تھا، ان کو لے کے گئے ہیں وہاں سے گرفتار کر کے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، میں پھر کہتا ہوں کہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا انصاف کا، یار وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی عام بندہ ہوتا، اور یہ جو پرسوں ریڈ ہوا ہے، اور اس ریڈ کے دوران جو مداخلت ہوئی ہے، کار سرکار میں مداخلت ہوئی ہے، دستوں گریبان ہوئے ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں، یہ کوئی ایک عام بندہ ہوتا تو اس کی ایف آئی آر بھی درج ہونی تھی، اور پورا خاندان اٹھا کے لے جانا تھا۔ ایک کوئی ایف آئی آر وہاں پہ لانچ نہیں ہوئی، اس وقوعے کی جو وقوعہ وہاں پر ہوا، جو بدمزگی ہوئی، کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ سی این ایف والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہاں سے جو کچھ برآمدگی ہوتی ہے اس کی ایف آئی آر ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ بلکہ کل کی بات ہے، کل تو مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ شاید ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے ملازمین کے خلاف سی این ایف نے درج کر لی ہے، تو باقیوں کو انہوں نے اس میں ریلیف دے دیا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایک کل یہ اطلاع چل رہی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ملازمین کے خلاف ایف آئی آر۔ دیکھیں نا، اب جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس چیز سے کس نے روکا؟ اس چیز کو پبلک کیوں نہیں وہ کر رہے؟ ایک وہاں پر ریڈ کیا، اس کی ویڈیو تو انہوں نے پبلک کروا دی ہے، کیوں کہ ہم پر کوئی بات نہ آئے۔ اب جو کارروائی کی گئی ہے، یار خدا کا نام لیں، یہ منشیات جیسی لعنت ہے، یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ میں تو مریم نواز سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ ایسے لوگ جو اگر آپ کی صفوں میں بھی شامل ہیں تو ان کو نکال کے باہر پھینکیں، ان کے خلاف کریں کارروائی، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں لوگوں کو، یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ لوگ ہمارے مسیحا ہیں،
ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں ایوانوں میں بیٹھ کر، اور باہر اس قسم کے معاملات جو سامنے آتے ہیں، جو کوئی بھی ان میں انوالو ہے ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ثاقب چدر کا ایک معاملہ سامنے آتا ہے مبینہ طور پہ بلیک میلنگ کا، اس کے بعد یہ اب سہیل شوکت بٹ کا، جو کہ ان کا تعلق نہیں ہے، ان کے رشتہ داروں کے گھر سے ہوا، تو کوئی ایکشن ہوگا اس پہ؟ کوئی مشکلات ان کو آئیں گی؟ مشکلات کیا آنی ہے بٹ صاحب؟ آپ دیکھیں ثاقب چدر والا جو معاملہ ہوا تھا، اس میں سی ایم میرے خیال پاکستان میں نہیں تھیں جب وہ باکو گئی ہوئی تھی، جی، تو وہیں سے انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ کیا تھا یا میسج کیا انہوں نے، تو وہ میسج میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ بھئی کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ نہیں چلے گا، کوئی میرٹ بھی ادارہ ہوگا۔ اثر و رسوخ نہیں مانے گا، جو میرٹ ہے اس پہ کیا جائے، خواتین کی عزت میری ریڈ لائن ہے، اور خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہمارا این سی سی آئی کا ادارہ ہے، ان کو بھی کوئی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی ان کی، اور انہوں نے پھر ثاقب چدر کو بلایا، مومنہ کو بلایا، پھر ان سے موبائل فون مانگے، لیکن پھر بھی ایک رکن اسمبلی ہونے کا، صوبائی اسمبلی ہونے کا ان کو یہ بینیفٹ ہوا کہ وہ موبائل، ویسے کوئی عام بندہ این سی سی آئی جائے نا، وہاں پہ جائیں گے جی موبائل اپنا جمع کروا دیں، یہاں پہ موبائل جمع کروا کے جائیے گا، تو وہ موبائل جمع کروائے بغیر وہاں سے جا نہیں سکتا۔ ثاقب چدر صاحب کیونکہ رکن صوبائی اسمبلی تھے، وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے موبائل ان کا مانگا ہے کہ جی آپ کا موبائل ہمیں جو ہے وہ دستیاب ہے، چاہیے ہم نے اس کا فرانزک کروانا ہے، تو ان کا جی میں بھجوا دوں گا۔ وہ بھجواتے ہیں، 12-13 دن بعد جا کے بھجواتے ہیں، جب اس میں سے موبائل میں سے ہر چیز انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی تھی، ڈیٹا سیٹا سب کچھ انہوں نے وہاں سے نکلوا دیا، اڑوا دیا، تو اس کے بعد جا کے موبائل دیتا ہے۔ تو اب ہر جگہ پر نا ڈبل سٹینڈرڈ انصاف کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ رہے گا، نہ تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی ہمیں کہیں نہ کہیں سے انصاف ملے گا ہمیں، تو یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ اب چاہیے تو ہے کہ بھئی جو لوگ، یار اس چیز میں دیتا ہوں لوگوں کا دل کیوں نہیں کانپتا؟ یار اس قدر خوفناک کام کے منشیات کی لت سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کراچی میں دیکھ لیں نا، انمول پنکی کی ڈرگز وہاں پر سیل ہوتی تھی، اب وہاں پر ایک کہتے ہیں کہ وزیر کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، ایک وزیر کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی ڈیتھ وہاں پر ہوئی ہیں روٹین میں جو ڈرگز یوز کیا کرتے تھے۔ اب جب ہاتھ پڑا بڑوں کے گریبانوں کو، ان کے گھروں کو آگ لگی، تو پھر آپ پورے ملک میں انمول پنکی ہو گیا، کریک ڈاؤن ہوتا پھر۔ ٹھیک ہے، اور ابھی تک سٹل پھر فریال تالپور نے ابھی پچھلے دنوں ایک اجلاس بھی کیا اسی حوالے سے وہاں پر، اور انہوں نے سختی سے کہا کہ بھئی یہ ان کو ڈرگز والوں کو معافی نہیں دینی چاہیے، یہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ نگل رہی ہے۔ اب وہاں سے کتنی 2-3-4 خواتین بھی انہوں نے گرفتار کی، اور جو چین تھی ڈرگز کی ان کو بھی گرفتار کیا۔ وہ یہ صرف معاملہ وہاں تک نہیں رکا، وہاں سے یہاں لاہور سے بھی گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ جو ایک پنکی کی دوست تھی کرن، اس کا ایک اپنا ہسبینڈ تھا جس سے اس نے شادی کی ہوئی تھی، وہ اپنا سیاہ فام تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا یہاں سے لاہور سے۔ اچھا، لیکن یہ جب ہائی لائٹ ہوتا ہے کیس تب کرتے ہیں، اب سی این ایف جو ہے وہ 2024 کی بنی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بنائی، تو یہ پچھلے 2 سالوں میں انمول پنکی کا انہیں نہیں پتا تھا؟ یہاں پر پسین گاؤں میں جو یہ منشیات کا گندا دھندا ہو رہا تھا انہیں نہیں پتا تھا؟ تب بھائی آنکھیں بند تھی؟ آپ کو بتاؤں، جو یہ بارڈر ایریے میں منشیات کا دھندا ہو رہا ہے نا، ڈرون کے ذریعے ادھر انڈیا میں جو ہے منشیات بھجوائی جاتی ہے، یہ کسی سے کوئی چھپا ہوا ایسے نہیں ہی ہے۔ ہے۔ یہ محکموں میں ہر افسر کو پتہ ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کچھ کرتے ہیں وہ لوگ، کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، کون کون سے افسران ہیں جن کے نام اس میں آتے ہیں، سب پتہ ہے لوگوں کو، لیکن کارروائی نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہاں پر ان کے پاؤں جلتے ہیں، طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی پشت پناہی ہے لوگوں کی، اور کچھ تگڑے با اثر کہہ لیں کو پیسے والے لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ پشت پناہی وہاں پر ہے۔ اب پارٹی فنڈز جو ہیں وہاں سے دیتے ہوں گے لوگ، ظاہری بات ہے جو پارٹیز کو فنڈز دیتے ہیں تو وہ پارٹیز پھر ان کو بیک اپ بھی دیتی ہے پھر ان چیزوں کو، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری خرابی کا باعث بن رہی ہیں، اور وہ کارروائی لوگوں کے خلاف نہیں ہونے دیتی۔ میں نے آپ کو پھر بار بار کہا کہ جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، ڈبل سٹینڈرڈ ختم نہیں ہوگا، تب تک ہمارا معاشرہ نہ ٹھیک ہوگا، نہ لوگوں کو انصاف ملے گا، اور نہ ہی لوگ خوشحال ہوں گے اس میں۔
दोस्तों, आज के ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट में हमारा मकसद कहीं भी विक्टिम ब्लेमिंग करना नहीं या किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना नहीं। हमें इस चीज़ का अफसोस है कि इशाल फातिमा की जान चलेगी, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है और आज की नौजवान नस्ल में ये ड्रग्स जैसी लानत कितनी बुरी तरह फैल चुकी है। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो या अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।